अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सराब अज़ीज़ किस्त नंबर 12 रुखसार के कदम से लिखा गया। अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मार दे तो फिर तुम क्या करोगी? मैं इसका सर फाड़ दूंगी, उसने बेहद पुरसकून से जवाब दिया। यानी मार का बदला मार। फिर बात यह है कि रिश्ता कैसे चलेगा? जिस रिश्ते में मर्द औरत को 2 टके का समझकर उसे मारना शुरू कर दे, फिर वो अपनी औरत की नज़रों में अपना मकाम खो देता है और औरत को मार मार कर ऐसा बना देता है कि वो डटकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। और फिर जहाँ मर्द और औरत एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, वो रिश्ता कामयाब नहीं होता। ज़ुबिया। ज़नीरा ने बेहद शाइस्तगी से बात ख़त्म की और बेड से उठ खड़ी हुई। एक बात पूछूं ज़नीरा? वो भी उसके साथ उठ खड़ी हुई और उसके पीछे टेरेस पर आ गई। हाँ पूछो। उसने ज़ुबिया की तरफ देखा। क्या तुम्हें वो लड़का अच्छा लगता है? कौन? उसने बालों को पीछे किया जो हवा के झोंके से उसके चेहरे पर आ रहे थे। ज़ुबिया ने पल भर के लिए उसे देखा और फिर कहा, कबीर अहमद। उसने आहिस्ता से कहा। इसका नाम सुनते ज़नीरा के चेहरे पर पुरकशिश मुस्कुराहट फैली, जैसे वो इसकी बात से बहुत महफूज हुई हो। वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे मेरा लगता है। जब मैं उसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरा इसके साथ कोई पुराना रिश्ता है, जैसे मैं उसे एक अरसे से जानती हूँ। वो उसे बता रही थी और ज़ुबिया उसे सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक रौनक थी, आंखों में अजीब सी कशिश। उसके अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, उनमें बहुत कुछ था। मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मतलब अजीब है। ज़ुबिया जल्दी जल्दी में बोली। ज़नीरा ने उसे देखा। क्या चीज़ इसमें अजीब है? वो चिढ़ सी गई इसके जवाब पर। मुझे नहीं पता, वो पर एक अच्छा इंसान नहीं लगता। अच्छा तो कोई भी नहीं होता, खामियां तो हर एक में होती है। और वैसे भी जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता, वो हल्की मुस्कुराहट के साथ कह गई और सामने खड़े शख्स पर उसकी नज़रें रुक गई। वह सामने अपने कमरे के टेरेस पर खड़ा इधर उधर टहलता किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कभी कभी हम खुद को एक ही शख्स पर महदूद कर देते हैं, इसने हल्का सा मुस्कुराए कहा। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी राहत थी, आंखों में अजीब सी कशिश। ज़ुबिया उसे देखती रह गई। इसका कुछ बंदोबस्त करना होगा मुझे। वो गुस्से से चेयर खींच कर बैठा। कबीर ने वेटर को बुलाकर कुछ लाने को कहा और उसके बराबर वाली चेयर पर आकर बैठा। इसमें गलती तुम्हारी थी कामिल। कबीर सीधा होकर टांग पर टांग रख कर बैठा, उसे स्पाट चेहरे से घूर रहा था। कामिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? हाँ, तुम वहाँ नहीं थे इसलिए अपनी बकवास बंद करो। कामिल ने सख्ती से उसे झिड़का और कबीर की बात ने उसे और तपा दिया। उसकी बात से कबीर पर कोई असर हुआ हो या ना हुआ हो, उसके तासुरात में तब्दीली आई थी। तुम गलत हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात में बकवास लग रही है, कबीर ने पुरसकून अंदाज में कहा। कामिल ने गहरा सांस लेकर उसे देखा। तुम मुझे गलत कह रहे हो कबीर। मैं कामिल ओवान हमेशा जो करता हूँ वो सही करता हूँ। जो शख्स मेरे मामले में दखल अंदाजी करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई स्वेयर, मैं उसकी लाश कुत्तों को खिला दूंगा। वो गुस्से में भड़क कर बोला। कबीर इसे ठंडी निगाहों से देख रहा था और वो ज़ोर से टेबल पर लात मारता बाहर निकल गया। कबीर ने उसे जाते हुए देखा और फिर अचानक उसकी नज़रें किसी की नज़रों से टकराईं। वो शायद इतने वक्त से उसे देख रही थी और फिर उसके देखने पर भी उसने नज़रें नहीं हटाई थी। कबीर ने हैरत से उसे देखा, वो अभी उसे देख रही थी। उसने गहरा सांस लिया और चेयर से उठकर उसकी जानिब बढ़ा। आपको कोई मसला है? वो उसके सामने जेब में हाथ डाले खड़ा था। उसके आते वो चेयर से उठ खड़ी हुई और उसकी बात पर नफ़ी में सिर हिलाया। देखिए, अगर कोई मसला है, कोई मदद चाहिए तो आप कह सकती हैं, कबीर ने धीरे से पूछा। वो बस उसे देख रही थी। कबीर ने उसे सवालिया नज़रों से देखा, पर वो बगैर जवाब दिए बस उसे घूर रही थी। अगर कोई मसला नहीं है तो आप इस तरह क्यों देखती हैं मुझे? क्या आप सभी को इस तरह देखती हैं? मैं कोई अलग मखलूक में से हूँ जो आप मुझे घूर कर देखती हैं? उसने चिढ़कर कहा। वो हमेशा उसे इसी तरह से देखती थी। इसकी बात पर वो टस से मस ना हुई, ना अपनी नज़रें फेरी। वो अभी भी उसे ढीठ बन कर देख रही थी। क्या आप गूंगी हैं? उसने खामोशी से उसे देखकर पूछा। उसने कभी उसे बात करते देखा नहीं था। कबीर की बात पर ज़नीरा ने बच्चों की तरह बस नफ़ी में सर हिलाया। उसने गहरा सांस लिया और अजीब नज़रों से देखता वहाँ से चला गया। उसके जाते ही ज़नीरा के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट फैली। ये कामिल को क्या हुआ है? ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है उसने? कबीर की कैंटीन से निकलते ही नताशा उससे मिली जो कामिल को गुस्से में देख रही थी, इसलिए कबीर से मुखातिब हुई। दिमाग ख़राब है इसका, कबीर मुंह बनाकर कहता यूनिवर्सिटी के गेट की जानिब बढ़ गया। नताशा भी नासमझी से सर हिलाते उसके पीछे लग गई। 1-2 दिन गुजर गए। ज़नीरा रोज़ कबीर को इस तरह देखती और वह हमेशा इसकी नज़रों से उलझता रहता।
اور جب بھی کوئی اس سے سوال کرتا تو وہ بت بنی کھڑی رہتی جیسے بولتا جانتی ہی نہ ہو۔ وہ لائبریری میں کھڑا بکس دیکھ رہا تھا اور وہ چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے وقت سے وہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اچانک وہ جھٹکا کھا کر مڑی کیونکہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ ڈونٹ ٹچ می وداؤٹ مائی پرمیشن، وہ آئی برو اچکائے سخت لہجے میں بولی اور باہر کی طرف بڑھی۔ کامل اس کی بات پر فاتحانہ مسکرایا اور اس کے پیچھے باہر نکلا۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ کامل اس کے ساتھ چلتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ سنیرا اس کے الفاظ سن کر پل بھر کے لیے ٹھہری۔ ایک دم بکواس، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ ایک بات کہوں؟ سنیرا تیزی سے چلتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب وہ پیچھے سے جانی پہچانی آواز سن کر وہ رکی اور پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں کہو، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مانور چند قدم چل کر اس کے بالکل روبرو آ کھڑی ہوئی۔ کبیر کے پیچھے لگنا چھوڑ دو، تمہیں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ مانور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت بڑی بات کہہ گئی، ایسی بات جسے کم از کم سنیرا نہیں سمجھ پائی تھی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ ہاں، کیا تم کبیر کو جانتی ہو؟ کیا تم اسے مجھ سے بہتر جانتی ہو؟ سنیرا نے جیسے جتا کر پوچھا۔ اسے کہاں گوارا تھا کوئی کبیر کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرے۔ مانور اس کی بات پر سر جھکائے ہلکا سا مسکرائی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، میں کبیر کو اتنا نہیں جانتی، پر میں کامل کو جانتی ہوں۔ کبیر اور کامل میں زیادہ فرق نہیں ہوگا، اور پھر ان کی حرکتوں سے تم بھی واقف ہو اور میں بھی۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا مس مانور، سو پلیز آئندہ خیال رکھیے گا کبیر کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے۔ زنیرا پر ایک نگاہ چھوڑتی یونیورسٹی سے باہر نکل کر ہاسٹل کی طرف بڑھی مانور مسکرائی، اور یہ مسکراہٹ درد کو چھپانے کی تھی۔ اس نے سوچا تھا شاید کبھی اس جگہ پر وہ بھی تھی جہاں آج زنیرا ہے۔ مطلب عجیب، بندہ سوچ سمجھ کر ہی بول لیتا ہے۔ وہ پیر پٹکتی منہ میں بڑبڑاتی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنا بیگ بیڈ پر پٹک کر وہیں پر بیٹھ گئی اور اپنے جوتے اتارنے لگی۔ زوبیہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے موبائل چلا رہی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ زنیرا کے ساتھ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ کیا بات ہے، کس پر غصہ ہے؟ زوبیہ موبائل سائڈ پر رکھتے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ غصہ نہیں ہے یار، بس مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر کیوں ہر کوئی کبیر کو برا کہتا ہے جبکہ وہ برا نہیں ہے؟ پھر کیوں وہ ہر ایک کی نظر میں برا ہے؟ زنیرا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شدت پسندی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک، حیرت، عجیب سا جنون تھا۔ وہ کبیر کے لیے جنونی ہو رہی تھی۔ زوبیہ نے سر جھکا کر گہرا سانس لیا۔ لوگ اس کے بارے میں برا کہتے ہیں کیونکہ وہ اسے جانتے ہیں۔ تم اسے اچھا سمجھ رہی ہو کیونکہ تم اسے نہیں جانتی، اور جاننے سے پہلے ہر کوئی اچھا لگتا ہے، زوبیہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ زنیرا نے پل بھر کے لیے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ تم نہیں سمجھ رہی زوبی، وہ برا نہیں ہے، میں زنیرا بول رہی تھی، پر زوبیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز یار، اس بارے میں بات مت کرو، پھر ہمارا جھگڑا ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کسی وجہ سے ہمارے بیچ اختلاف آئے، زوبیہ نے آہستہ الجھائی انداز میں کہا۔ زنیرا نے ٹھنڈی نگاہیں اس پر ڈالی، جیسے الفاظ منہ میں ہی دب گئے۔ کچھ دنوں سے ان کے بیچ کبیر کا ذکر مسلسل چلتا رہتا اور اس کے خلاف بات پر زنیرا زوبیہ سے خفا ہو جاتی کیونکہ وہ کبیر کے لیے حد سے زیادہ جنونی ہوتی جا رہی تھی، اور یہ زوبیہ بآسانی نوٹ کر چکی تھی، اس لیے اب وہ یہی کوشش کرتی کہ کبیر کا ذکر نہ ہو۔ 1 گھنٹے سے ہی لائبریری میں بکس پڑھتے پڑھتے اب وہ تھک چکا تھا، اور اب وہ شروع سے ہی ایک جگہ پر زیادہ وقت نہیں گزار پاتا تھا۔ بک سے دل بھرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا، بک شیلف پر رکھ کر وہ باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اچانک اس نے اپنے جوتے کے نیچے کوئی سخت چیز محسوس کی۔ اس نے اپنا قدم پیچھے دیا اور سر جھکائے نیچے دیکھا۔ زمین پہ بھورے رنگ کا ہیرا چمک رہا تھا۔ وہ نیچے جھکا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا تو پتہ لگا کہ وہ ایک رنگ ہے جس پر بھورے رنگ کا ہیرا چمک رہا ہے۔ اسے ایک پل نہیں لگا تھا اندازہ لگانے میں کہ یہ کس کی رنگ ہے۔ وہ اس رنگ کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ کون اس کا پیچھا کرتے یہاں تک آیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، اور پھر سر جھٹک کر وہ اب مسکراتا گیا۔ رنگ اپنی جیب میں رکھ کر وہ لائبریری سے باہر نکلا۔ وہ چلتا ہوا کینٹین کی طرف جا رہا تھا کہ پیچھے سے آتی آواز سن کر وہ رکا اور پھر پیچھے مڑا۔ کبیر، عزیز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے مخاطب کیا۔ عزیز اس کا ایک بہترین دوست تھا جو گھر میں ہونے والے مسائل کی وجہ سے کچھ ماہ کے لیے گھر گیا تھا، اور اچانک بغیر بتائے وہ آ گیا تھا۔ اس کی موجودگی نے کبیر کو اچھا خاصا حیران کیا تھا۔ عزیز، تو ادھر؟ کبیر نے حیرت سے ہاتھ جاڑتے پوچھا۔
عزیز نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ یقین کر لے میرے بھائی، میں ہی ہوں۔ عزیز اس سے الگ ہو کر مسکراتے ہوئے بولا، جیسے تم نے قصے سنائے تھے نا، مجھے تو لگا تمہارا آنا کینسل ہے بس۔ ہاں، ایسے کیسے؟ اتنی جلدی میں جان نہیں چھوڑوں گا اس یونیورسٹی کی۔ تمہاری تو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، بے فکر رہو۔ عزیز اس کے کندھے کے گرد بازو ڈالے اس کے ساتھ کینٹین کی طرف بڑھا تھا۔ دونوں چیئرز پر بیٹھ کر کھانے کے لیے کچھ آرڈر کرنے لگے۔ ویسے کبیر، عزیز کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کبیر موبائل میں مصروف تھا۔ اس نے مصروف انداز میں کہا، بھابھی کیسی ہیں؟ کون بھابھی؟ اس کی ابھی بھی نظریں موبائل پر تھی، شاید وہ میسیجز پر کسی سے ضروری بات کر رہا تھا۔ میری کتنی بھابھیاں ہیں؟ اس نے احتجاجاً پوچھا۔ انفارچونیٹلی ایک بھی نہیں۔ موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اچھا، تم جو بھی کہو، میری تو ایک ہی بھابھی ہے، عزیز نے اطلاعاً بتایا اور پیزے کا ایک پیس اٹھا کر کھانے لگا۔ کون؟ کبیر نے بھی پیزا کھاتے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پوچھا۔ زنیرہ اور کون؟ عزیز نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جبکہ کبیر کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات تھے۔ عزیز، ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی کی بیٹی کے بارے میں یوں باتیں کریں۔ کبیر نے فوراً ٹوکا اور پیزے کا آدھا ٹکڑا واپس رکھ دیا۔ ٹشو اٹھا کر اب وہ منہ صاف کرنے لگا جیسے اس کی بھوک مٹ گئی ہو۔ ہاں تو میں نے کون سا غلط بات کہی؟ آج کل نا وہ میری بھابھی بن جائے گی، اس نے جیسے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ وہ کیسے اتنے یقین سے کیا تھا؟ کبیر نے اسے دیکھا۔ یہ فضول باتیں اپنے دماغ سے نکال دو اور میرا دماغ نہیں خراب کرو جو میں شادی کروں گا۔ سر جھٹکتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے گھورنے لگا جو مزے سے پیزا کھا رہا تھا۔ چلو، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں شادی کر لیتا ہوں اس سے۔ وہ جھٹ سے سیدھا ہو کر اٹھا۔ کبیر نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ منہ نہ توڑ دوں میں تمہارا، وہ دانت پیستے بولا اور باہر کی طرف بڑھا۔ عزیز نے اس کی بات پر کہکا لگایا اور بچا ہوا پیزا اٹھا کر اس کے پیچھے باہر نکل گیا۔ چاروں طرف گھنے پیڑ ہوا میں تیزی سے جھول رہے تھے۔ آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ رات کی اندھیری آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگی۔ بظاہر یہ جگہ ایک سکون دہ ہے، پر پرندوں کی چہچہاہٹ، جھینگروں کی مخصوص آوازیں اور پتوں کی سرسراہٹ سے بھری ہوتی ہیں۔ پاؤں تلے سوکھے پتوں کے ٹوٹنے کی آواز اور دور کہیں سے آتی کسی نامعلوم پرندے کی پکار اس خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ سناٹے کو چیرتے ہوئے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور درختوں کے جھنڈ سے وہ نمودار ہوا۔ سیاہ لمبا لبادہ اس کے وجود کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ چہرے پر گہرا ہڈ چڑھا تھا اور جس نے اس کی آنکھوں کو اندھیرے میں چھپا رکھا تھا، جبکہ گلے کے گرد بندھی رسی نما ڈوری اس کے پرسرار روپ کو مزید ہولناک بنا رہی تھی۔ اس کی موجودگی نے جنگل کی فضا میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بھر دی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کر کے وہ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے اپنا موبائل نکالا۔ موبائل کان سے لگاتے اس نے چند الفاظ ادا کیے اور پھر واپس موبائل جیب میں ڈالے وہ اندر داخل ہوا۔ کرسی پر ٹانگ جما وہ لڑکی روب سے بیٹھی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگے ہوئے تھے۔ سیاہ اسکارف کے سلیقے سے سر پر لپٹا ہوا تھا۔ اسکارف سے باہر نکلتے بال اس کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ شخص اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھا۔ اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر پڑی فائل اس کی جانب بڑھائی۔ وہ آہستہ پیپرز پلٹتا ہلکا سا مسکرایا۔ زویا سیدھی سادی پارسا بننے والی اس کی کمزوری ہے کیا؟ تم نے 2 ہفتے اس کے ساتھ گزارے، کچھ تو پتہ چلا ہوگا۔ اس نے فائل پر لگی پک پر ہاتھ پھیر کر سامنے کھڑی لڑکی کی جانب دیکھا۔ اس کی ویلیڈیشن کی بک، اس کا باپ اسے وقت نہیں دیتا۔ ماں اس کی بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ یہ پرانے زمانے والی محبت تلاش کر رہی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کی شخصیت کی بنیاد پر پسند کرے، نہ کہ جسم کی۔ بہترین، تو میں اسے روح کا رشتہ دوں گا۔ میں اس کے سامنے وہ بنوں گا جو جسم کی بات ہی نہ کرے، اس کے خیالوں کی تعریف کروں گا۔ جب یہ پوری طرح مجھ پر یقین کرے گی تو میں اسے دکھاؤں گا کہ اس کا یہ پارسا پن کتنا سستا ہے، اور جب یہ ٹوٹ جائے گی تو ہم اسے وہیں پر ہی چھوڑ دیں گے جہاں دوسروں کو چھوڑا تھا۔ اس کی آواز میں عجیب سی صفاقی اور فاتحانہ چمک تھی، جیسے وہ کسی انسان کے نہیں کھلونے کی بات کر رہا ہو۔ اس نے فائل ٹیبل پر رکھ کر اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا۔ جیب سے سگریٹ نکالے اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اگلے پل اس لڑکی نے اس کے ہاتھ میں لائٹر تھمایا۔ سگریٹ جلاتے اس نے اسے اپنے منہ سے لگایا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھی۔
مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی ہوئی تھی جیسے وہ بہت خوش ہو۔ بال جو اس کے کھلے ہوئے تھے اس نے ان کا جوڑا بنایا اور ٹیبل پر پڑا کھانا جو اس نے منگوایا تھا کھانے لگی۔ زوبیہ اس کے ہر رد عمل کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم کیا نیا ڈرامہ کرنے گئی تھی جو اتنا خوش ہو کر آئی ہو؟ بس کیا بتاؤں، اس نے ہنستے ہوئے ہاتھ جھاڑے۔ اوور ایکٹنگ بند کرو، بتاؤ۔ پکا کچھ الٹا کیا ہوگا، زوبیہ نے ٹوکا۔ سنیرا تھوڑا آگے ہوئی۔ میں نے پریشا کو پرانے ونگ بھیج کر دروازہ لاک کر دیا، اس نے دھیرے سے بتایا تاکہ کیفیٹیریا میں آس پاس لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اس کے چہرے پر اتنا اطمینان تھا کہ زوبیہ نے حیرت سے اس منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کیا تم نے سنیرا؟ پاگل ہو کیا؟ سر کو پتہ لگ گیا تو وہ ہمیں یونیورسٹی سے نکال دیں گے۔ ایویں ہی نکال دیں گے جیسے کہ اس کے باپ کی یونیورسٹی ہے۔ آیا بڑا، اس نے منہ بگاڑا۔ زوبیہ کو شدید حیرت ہوئی اس کے بے خوف ہونے پر۔ سنیرا میں بتا رہی ہوں، تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مرواؤ گی۔ تم نے اسے وہاں کیوں بھیجا؟ چلو اسے لے کر آتے ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے پہاڑ سر پر ٹوٹنے والا ہو، اور سنیرا وہ سکون سے پیزا کھا رہی تھی جیسے اس کی بات پر اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ زنیرا، زوبیہ نے تیز آواز میں اسے پکارا تو اس نے ٹھنڈی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مر کیوں رہی ہو تم؟ کچھ نہیں ہوتا، ایک نمبر کی کوئی ڈرپوک لڑکی ہو، اور میں نے کوئی غلط نہیں کیا اس کے ساتھ۔ وہ کس طرح کبیر کے آگے پیچھے گھومتی ہے، نہیں پسند مجھے۔ وہ غصے میں سچ بات بول گئی۔ زوبیہ نے اسے چونک کر دیکھا۔ مطلب اصل بات یہ تھی؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ بالکل پاگل ہو تم سنیرا، ایک لڑکے کے لیے تم نے اپنے گلے میں اتنی بڑی مصیبت ڈالی ہے، میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اچھا نا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ لاپرواہی سے کہتی اٹھ کھڑی ہو۔ تم چل رہی ہو؟ زوبیہ نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ سنیرا کندھے اچکاتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آج اس نے کوئی کلاس نہیں لی تھی، ہاں آوارہ گردی دل سے کی تھی۔ اب وہ اپنی کلاس میٹس کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھی۔ سنیرا، کسی نے اسے پکارا۔ کسی نے نہیں، کبیر نے۔ اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی، آنکھوں میں عجیب چمک تھی، اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اللہ کوئی جگہ ہوتی جہاں وہ منہ چھپا لے۔ وہ آہستہ سے کرسی سے اٹھی اور اس کی جانب بڑھی۔ اف، یہ پہلی نظر، وہ ہر لمحے کو قید کر لینا چاہتی تھی جب اس کی نظریں کبیر کی نظروں سے ٹکرائی تھیں۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ مسکرائی۔ کبیر کو سمجھ نہیں آئی اس کی مسکراہٹ کی وجہ۔ ہمیشہ کی طرح اس نے کچھ نہ کہا، بس سر ہلایا اور آگے کی جانب بڑھی۔ کبیر بھی اس کے پیچھے گیا۔ کیا آپ نے پریشا کو پرانے ونگ بھیجا تھا؟ کبیر کی اس بات پر اس کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ اس نے ٹھہر کر کبیر کو دیکھا۔ اسے غصہ آیا۔ مطلب کبیر اس سے اس بارے میں بات کرنے آیا تھا؟ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، اس نے اس کی طرح ری ایکشن پر اپنی بات یاد دلائی۔ میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، اس نے دانت بھینچ کر غصے میں کہا۔ پہلی بار اس نے کبیر کے سامنے کچھ کہا تھا اور وہ بھی غصے میں۔ کبیر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے توقع نہیں کی تھی کہ اسے ایسا جواب ملے گا۔ وہ بھی بولنے والا تھا جب سنیرا بول پڑی۔ اگر آپ کو کوئی اچھی بات کرنی ہے مجھ سے تو کریں، ورنہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ سے بات کرنے میں۔ اس نے آنکھیں میچھی اور دوسری طرف چہرہ کیا۔ اسے جیلسی ہو رہی تھی۔ وہ پریشا کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ اسے اس وقت وہ بہت برا لگ رہا تھا۔ آپ کیا توقع کر رہی ہیں اور میں آپ سے کون سی اچھی بات کروں گا؟ کبیر نے پوچھا۔ بالکل، میں نے کوئی توقع نہیں کیا آپ جیسے بورنگ اور سڑے ہوئے انسان سے۔ وہ دوسری جانب چہرہ کیے منہ میں بڑبڑائی۔ آپ کچھ زیادہ ہی عجیب نہیں ہے؟ اس نے اپنے سر کو ہلکا سا کھجایا۔ عجیب؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا میری شکل بندروں سے ملتی ہے یا میرے سر پر بندروں سے ملتی ہیں یا سر پر سینگ لگے ہیں، یا میں کوئی پاگل دکھتی ہوں؟ وہ غصے سے کہتی گئی۔ اس کی اس بات پر کبیر بے اختیار مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ایک بار پھر وہ اس پر دل ہار گئی۔ کوئی اسے جا کر بتایا کہ وہ مسکرایا نہ کرے، اس کی مسکراہٹ جان لیوا ہوتی ہے۔ اس نے دل میں سوچا تھا۔ کبیر نے اسے دیکھا اور اپنی مسکراہٹ سمیٹتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں مسکرایا تھا اس کی بات پر۔ کیا اسے اس کا غصہ اچھا لگا تھا، اس کے بولنے کا انداز، یا پھر اس کی آواز؟ آخر کیا؟ وہ ہاسٹل میں اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سامنے والی ہاسٹل کے کمرے پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ کیا وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی؟ کیا اسے اس سے محبت ہو رہی تھی؟ وہ کیوں کھڑا اس کی ایک جھلک کا منتظر تھا؟ اسے اپنے دل کی کیفیت جاننے میں وقت لگنا تھا۔ کبیر پیچھے سے آواز پر جھٹکا کھا کر پیچھے مڑا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ گڑبڑ؟ کس چیز میں؟
اس نے تجسس سے پوچھا، یونیورسٹی میں ہے کوئی جو لڑکیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور انہیں بلیک میل کر رہا ہے؟ کیا ہو گیا عزیز، کوئی خواب دیکھ ہے کیا؟ ہماری یونیورسٹی میں کوئی ایسا ہوتا تو اب تک مر چکا ہوتا۔ کبیر نے اس کی بات پر اتفاق کیا۔ وہی تو بات ہے، یونیورسٹی میں ہونے والی ہر چیز کا سب سے پہلے ہمیں علم ہو جاتا ہے، پر اس بار وکٹم کوئی ایسا انسان ہے جو ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ کس طرح ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ تم خود سوچو، 1 سال پہلے ایک لڑکی کی لاش ملی تھی، آج تک ہم جان نہیں پائے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ کچھ ماہ پہلے ایک ٹیچر کو دھمکایا گیا جس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، ہمیں اس کا علم نہیں ہوا، اور اب کچھ دنوں بعد کوئی نئی لڑکی روتی ہوئی یونیورسٹی سے نکل جاتی ہے، اتنی خاموشی سے کہ کسی کو علم نہیں ہوتا۔ ان سب کے پیچھے کون ہے؟ اس نے پوری بات سن کر کبیر نے غور کیا۔ عزیز صحیح کہہ رہا تھا۔ آج ٹھنڈ زیادہ تھی، اس نے سیاہ کوٹ پہنا تھا، بال ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ سردی کی وجہ سے آہستہ بازوؤں کو مسلتی وہ تیز قدموں سے لائبریری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لائبریری پہنچتے وہ سیدھا لائبریرین کے پاس گئی۔ 2010 کنووکیشن کی فائل چاہیے۔ لائبریرین نے بیسمنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتے بیسمنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ لکڑی کے بھاری دروازے کو ہٹا کر وہ اندر داخل ہوئی۔ باہر روشنی اندر داخل ہوتے ہی دھیمی پڑ گئی۔ سیڑھیوں پر اس کے سنیکرز کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے لمبے گھنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں جوڑ دیا اور سیڑھیاں اتر کر اب وہ نیچے پہنچی۔ دیوار کے ساتھ لوہے کی الماریاں پڑی تھیں جن میں مٹی کی دھول چڑھ چکی تھی۔ اس نے جیب سے اپنے موبائل نکالا اور ٹارچ آن کر کے وہ الماری کی طرف بڑھی ہی تھی کہ پیچھے کسی نے زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ گھبرا کر پیچھے مڑی۔